बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन के गिले शिकवे जारी हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो उसके साथ गिले शिकवे इत्तेहादी कर रहे हैं। इत्तेहादियों के शिकवों पर हुकूमत अबूर नहीं हासिल कर सकी। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसने बहुत हद तक नर्म रवैया अपनाए रखा कि जहाँ पे मुज़ाकरात के 2 सेशन हुए, 2 सेशंस के अंदर ये बात की गई कि आज़ादाना माहौल के अंदर जो है मुलाकात करवाई जाएगी। फिर बारहा उनका अडयाला जेल के दरवाजे तक जाना और आगे से जवाब नदारत। उसके बावजूद भी बैरिस्टर गौहर का आगे ये कह देना कि इन रिटर्न हम पहुंचा देंगे, हमें तीसरे सेशन में बैठने की इजाज़त मिल चुकी है। और वहां पे सबसे पहला मुतालिबा ये अगर मान लिया जाए जुडिशल कमीशन के क़याम को अमल में लाने का, तो फिर मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इस ज़मन के अंदर हुकूमत की तरजीहात क्या है, हुकूमत की पोजीशन इस वक्त क्या है? लेकिन हुकूमत के इस वक्त अपोजिशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी और नौइयत के हैं। उनको ये लगता है कि ये बातें हमारे साथ भी कर रहे हैं और ये बातें कहीं और भी कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ हुकूमत के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं? दोनों में फ़र्क है। अगर तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात का खातिमा करके सिर्फ बात इन्हीं से हो सकती है, या फिर उन्हें ये खदशात हैं कि हमारे साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा कहीं और से निकल सकता है। तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी आने वाले दिनों के अंदर क्या होगी? दूसरी तरफ सदर मुस्लिम लीग नून जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पीर से अपनी सियासी सरगर्मियों का ऐलान कर चुके हैं। तो आया पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा मुतहर्रिक होना क्या इस बात का इशारा है कि अगला सेटअप कोई तब्दील होने वाला है? या फिर एक तरफ ये बात की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तवज्जो अब ज्यादा पंजाब पे हो जाएगी, विफाक से ये सरफे नजर करेंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हुकूमत को खदशात क्या है? इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि दरवाजे पे हमारे खड़े हैं लेकिन झांक कहीं और रहे हैं। क्या खदशा है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़ुतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, अगर तो हुकूमत ये बात सोच रही है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात हमसे कर रही है और राब्ते किसी और से कर रही है, तो फिर आप इस हुकूमत के मुतल्लिक़ कितना ही कह दे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अगर इस हुकूमत को अपने आप पे इतबार नहीं है, वैसे है नहीं इतबार, और ना इतबार है ना इनके पास इख्तियार है। इन दोनों में से कोई चीज भी इनके पास नहीं है। इख्तियार होता तो तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात करा देते कमेटी की, और अगर इनको अपने आप पे इतबार होता तो फिर इस मुज़ाकरात की टेबल को अब तक ये तीसरे चौथे पांचवें छठे राउंड तक ले गए होते, क्योंकि ये दोनों चीजें इनके पास नहीं है। तो इसलिए ये अब अक्सर ये ऐसी बातें करते हैं। अब आप आ जाए दूसरी बात पे कि अब इसी हुकूमत के अंदर, इसी मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम शख्स जो है वो कल एक टीवी टॉक शो में ये कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और मुकाम पर शिफ्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी वजूहात और उनकी सेहत की वजूहात। क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए? क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरी कमर में दर्द निकल आई है? क्या इमरान खान ने कहा है कि रात को मुझे शदीद सर्दी लगती है, मुझे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां पर गर्म बिस्तर मिल जाए? क्या इमरान खान ने कहा है कि जनाब मैं इस जेल के अंदर नहीं रहना चाहता, मुझे किसी और जगह शिफ्ट कर दे? अगर तो ये बात इमरान खान ने नहीं कही, और अगर ये बात इमरान खान ने कही है तो किसको कही है वो बता दिया जाए। और अगर इमरान खान ने ये बात नहीं कही तो क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं? और अगर ये इख्तियार है तो फिर ये भी इख्तियार होगा मुलाकात का भी। फिर इन दोनों चीजों में फर्क क्यों आ रहा है? फिर हुकूमत इससे भाग क्यों रही है? फिर हुकूमत इससे बिल्कुल किनारा कशी क्यों कर रही है? फिर हुकूमत टेबल क्यों नहीं सजा रही मुज़ाकरात का? तो इसमें बड़ी चीजें क्लियर वाज़ेह नजर आती है कि आज भी गेम ज़हन में रखिएगा, बानी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी गेम बानी तहरीक इंसाफ के हाथ में है। आज भी सारा कुछ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ में है। और जहां तक बात है कि हुकूमत के बस में है, यानी हुकूमत के बस में नहीं है, लेकिन हुकूमत को जहां से इख्तियारात मिलते हैं उन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं। अब हुकूमत के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं। जो ताकतवर ग्रुप है वो इस कदर हैवी हो चुका है उन तमाम लोगों पर
جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہوئے مذاکرات اس لیے نہیں کرتے کہ حکومت کے اندر بیٹھا ایک گروپ انہیں مذاکرات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. یہ ہے فرق. اچھا رانا صاحب، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجوہات پر ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جیل کے باہر کی فضا جو ہے وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہے، سیکیورٹی جیل کے اندر ہی بہتر ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا کے اوپر بنی گالا یہ کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو حکومت کس حد تک تذبذب کا شکار ہوئے بیٹھی؟ یار یاسر صاحب، چونکہ حکومت کے متعلق تو آپ کو بتانا چاہیے مجھے، اندر کی خبر حکومت کے پاس تھی تو آپ مجھے بتاتے. مجھے کیا پتا حکومت کس میں تو آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ یہ منانا چاہتے ہیں، یہ اسے واقعی بنی گالا بھیجنا چاہتے ہیں، یہ واقعی اسے زمان پارک بھیجنا چاہتے ہیں. وہ کسی صورت میں بنی گالا یا زمان پارک جانے کی متیا. مجھے ایک بات بتا دیں، دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بی بی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تردید ہو گئی. دعویٰ بہت سے لوگوں نے بہت سے دعوے کیے، ہر چیز کی تردید ہو گئی. اب اصل گیم یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کسی صورت میں جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے اس وقت تک جب تک وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مطالبات پر عمل شروع نہیں ہو. اب جو ان کے مطالبات ان میں کوئی ایک مطالبہ ایسا نہیں ہے جو حکومت کے کنٹرول میں نہ ہو. جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے حکومت لکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے تو وہ کیا ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے جناب آپ سب اتنی مہربانی کر دیں کہ جس میں ریاست جو ہے وہ اس مدعی ہے وہ اپنا چلان پیش کرے، میرٹ پر تفتیش کر کے چلان پیش کرے، بے شک اپنے وکیل پیش کرے، آپ جو مرضی بحث کرے، لیکن کیسوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر کوئی بری ہوتا ہے اسے بری ہونے دیں، اگر کسی کو سزا ہوتی ہے وہ اگلی عدالت پہ چلا جائے گا. وہ تو بڑی سمپل سی چیز کہہ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا کہا ہی نہیں رہے کہ جس سے حکومت کے کندھے پہ کوئی ایسا بوجھ آ جائے کہ حکومت کے جناب ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں یہ ہے. تو ایسی چیز کوئی انہوں نے دی نہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی مخ توڑ دی جائے، یا عمران خان کا جو ایک قد بن گیا ہے، یا عمران خان جو جس چیز میں ہے کہ 1.5 سال یا زائد عرصے میں وہ عمران خان کو نہیں توڑ سکے، عمران خان کو توڑ دیا جائے. بنی گالا یا کہیں بیچ کر یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان نے اپنے لیے سودے بازی کر لی. وہ کسی صورت میں اس پر راضی نہیں ہوگا. کون سی سیکورٹی؟ جیل سے زیادہ سیکورٹی کہاں پہ ہوگی جس کے لیے کئی گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں. عمران خان سے جو ملاقات کرنے جاتا ہے وہ ایک کاغذ اور پینسل ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، تو اس کی بارک تک کوئی پہنچ سکے گا؟ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پارٹی کے اندر شیر افضل خان مروت سیکرٹری جنرل کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جس کی مذمتیں بہت سی جگہوں سے آ گئی ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس وقت ایکٹنگ سیکرٹری جنرل میں ہوں، مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے جی. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کوئی اس سے اختلاف کرے کوئی نہ کرے، میں تو ماضی کو دیکھتا ہوں اور ماضی میں ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہوں، اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ غور کریں کہ شیر افضل مروت صاحب کی انٹری اور اس کے بعد ان کی میڈیا میں کوریج، پھر اس کے بعد ان کو ہیرو بنایا گیا، پھر ایک الیکشن 8 فروری کے ہوئے، پھر 8 فروری کے الیکشن کے بعد پھر ہیرو بنایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں جو تحریک انصاف کو لے کر چلتا ہوں. یہ ان کے بیانات ہیں. 3-4 دفعہ انہوں نے ایسی چیزیں کی جس پر ان پارٹی نے ان کو بالکل آؤٹ کیا. پھر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد خان صاحب نے اسلام آباد میں جو ایک مارچ تھا اس کی ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی. ان ساری چیزوں کے بعد کسی ایک چیز میں جو اس کی ذمہ داری دی گئی وہ پوری نہیں ہوئی. میرے پاس اطلاع ہے جس پر پی ٹی آئی اگر انکار کرتی ہے تو آنے والے وقت میں اس پر اقرار بھی کر لے گی. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ بہت پہلے یہ تیار کیا گیا تھا، کسی کو تیار کیا جاتا ہے، شاید اس کو نہ پتا ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ اسے تیار کرتے ہیں تاکہ بانی تحریک انصاف کا ایک متبادل تیار کیا جا سکے. کئی لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. پھر وہ لوگ کس طرح ردی کی ٹوکری ہو گئے، کس طرح وہ لوگ جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو یہ بھی ایک تیار کیا گیا تھا، اور تیار کرنے کے بعد جب دیکھا اس پہ کامیابی نہیں ملی پھر وہ پارٹی کے اندر ہوئے، پارٹی کے اندر سارا کچھ ہوا. اب پھر ان کی تنقید جو ہے، ان کی ایسی جو چیزیں ہیں
یہ اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے. جذباتی ہونا یہ ہوتا ہے جذباتی بات کہ جناب آپ سب سوئے ہوئے ہیں, آپ نے ابھی تک قائد کو نہیں جگایا, قائد کو نہیں چھڑایا, عمران خان کو نہیں چھڑایا. یہ جذباتی بات سمجھ آتا ہے جی عمران خان سے اس کی محبت ہے. لیکن یہ کیا کہ آپ عمران خان پر بھی تنقید کریں, آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے بات بھی کریں, اور جب دل چاہے آپ کا, جس پر چاہے دل آپ کا, آپ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت موجودہ صورتحال میں جو چیز ہے, ایک طرف بات یہ آتی ہے کہ مینڈیٹ سارا اس حکومتی کمیٹی کے پاس موجود ہے, جو حکومتی کمیٹی ملاقات کے لیے بھی اندیا دے چکی تھی, اس کی پیشکش بھی کر چکی تھی, لیکن ملاقات کے لیے اب مناسب یا آزادانہ ماحول فراہم نہ کیے جانے کے اوپر بے شمار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اس موجودہ صورتحال کے اندر کیا حکومتی کمیٹی کے پاس اختیارات محدود ہو چکے ہیں, یا پھر حکومتی کمیٹی کو اشارے کچھ اور دکھائی دے چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کا آگے بڑھنا ان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کیا کچھ سٹیک کے اوپر موجود ہے, یا پاکستان تحریک انصاف تمام تر کشتیاں جلا کے اس وقت میدان کے اندر موجود ہے کہ چلیں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوں گے تو پھر اس کے کچھ اور نتائج دیکھ لیے جائیں گے. اب اس منظرنامے پہ بات کریں گے, پاکستان کے سیاسی اور معاشی منظرنامے بالخصوص, اور وفاق کی حکومت کی اس وقت جو دراڑ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وضع ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اس کے اوپر بات کی جائے گی. پاکستان کے سینئر سیاستدان شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ روہیل اصغر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ روہیل صاحب, کیا سمجھتے ہیں سر کہ 2 ادوار چل گئے مذاکرات کے, ملاقات نہیں کروائی جا سکی, اب کل کہا گیا کہ جی وہ آزادانہ ماحول مانگتے ہیں, جیل مینول کے مطابق آزادانہ ماحول جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا سکتا, تو اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے. تو کیا حکومت یہ راستہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہ رہی, یا اس کے لیے تمام راستے بند ہیں؟ ویسے تو آپ کے انتہائی مشکور ہوں آپ کا, آپ نے مجھے یاد کر لیا. آپ کے 4-5 سوال ہیں اکٹھے, اور بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال جس پہ گھوم رہا ہے وہ ہے مذاکرات. جی, میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. اب ایجنڈے کی جو شک ہے حکومت کی طرف سے وہ آپ کو پتا ہوگا, مجھے بتا دیجئے, اور تحریک انصاف کی طرف سے جو ایجنڈے کی جو شک ہے وہ آپ مجھے بتا دیجئے, پھر میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ کس بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. سر حکومت کی طرف سے تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت کسی کی رہائی عمل میں نہیں آ سکتی, جو معاملات عدالتوں کے ہیں وہ عدالتیں دیکھیں گی. اب پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ سٹینس یہ ہے کہ اگر اس نشست کے اندر جو تیسری نشست ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان یا اس کا وعدہ حکومت کر دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتی تو پھر مذاکرات آگے نہیں چلیں گے. حکومت اس پہ کچھ نہیں کر سکتی. اب دوسرا جو بنیادی بات ہے وہ ہے آپ کا جوڈیشل کمیشن. جوڈیشل کمیشن آپ نے کس چیز پہ بنانا ہے؟ 9 مئی پہ اور 26 غالباً نومبر میں. اب آپ نے یہ اعلان کر دیا تحریک انصاف نے کہ 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ان کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن کام کرے اور وہ اس پہ اپنا رائے دے. اس میں 2 چیزیں آپ ذرا نوٹ کر لیجئے, آپ کے شاید میری بات غلط ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ کیا حکومت اس کی سٹیک ہولڈر ہے؟ کیا حکومت کی کسی املاک کو نقصان پہنچا؟ کیا حکومت کے کسی ایسی جگہ کو مزاح بنایا گیا, دنیا میں اس کو مزاح کیا گیا اور اس کی تصدیق کی گئی؟ میرے خیال میں حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور جن کا سٹیک ہے کیا وہ آن بورڈ ہیں؟ کیا آپ نے ان سے اس بات کا کوئی اندیا لیا, آپ نے ان سے اجازت دے لی کہ جی چونکہ آپ کے ادارے کی تصدیق کی گئی, آپ کے ادارے کو نقصان پہنچایا گیا, آپ کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, آپ کے اور بہت سارے عہدوں کو نقصان پہنچایا گیا, ان کا مذاق اڑایا گیا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, کافی دفعہ کہہ چکا ہوں, کہ اگر تو آپ نے ان کو آن بورڈ لیا ہوتا تو پھر وہ جو 80 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں
وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے. بھئی آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی کل کو کوئی اس کا ڈیسیژن آ جائے تو پھر وہ بڑی بات خراب ہو جائے گی نا. اب اس میں دو چیزیں اس میں آپ نوٹ کر لیجیے کہ اگر سپریم کورٹ کے 3 ججز بیٹھ کے، معزز ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور اس واقعہ میں لوگ ملوث تھے، تو پھر آپ جب دوبارہ ان کی سزاؤں کے خلاف اپیل میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جائیں گے، تو جب سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز نے فیصلہ دے دیا پھر آپ کو ریلیف کہاں سے ملے؟ یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے جو میرے ذہن میں دہراتا پھر رہا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو گزارش کر دوں کہ تحریک انصاف نے اپنا جو موقف ہے اس کو بہت کمزور کر دیا، سیاسی طور پہ اور اجتماعی طور پہ. بڑا ایک ہوا بنا ہوا تھا، ایک بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پہ، لیکن یہ جو نومبر میں جو انہوں نے ایک ایپیسوڈ کیا نا، اس سے وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو گیا. ایک پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا حکومت کیوں ایسا سوچ رہی ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے. کمزور لوگوں کے ساتھ کون مذاکرات کرتا ہے یار؟ تو آپ تو اب بہت کمزور وکٹ میں آپ نے تو اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا اور پھر اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا. اور آپ نے کہا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی بہت کمزور پوزیشن پہ ہے، حکومت کو بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت خود مذاکرات کر رہی ہے؟ میرا اپنا خیال یہی ہے، میرا خیال یہی ہے کہ یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے جو تھوڑے عرصے کے بعد وہ فیصلہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں یہ مذاکرات جو ہے تعطل کا شکار ہوں گے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے. میں اس بارے میں اور بھی کہہ سکوں، شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، جب کسی چیز کو، جب کسی معاملے کو، جب کسی ایشو کو آپ نے کھٹائی میں ڈالنا ہوتا ہے نا، اس پہ آپ کمیٹیاں بناتے ہیں، کمیٹیاں باتیں کرتی ہیں، کمیٹیاں ملتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیڈ لاک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پوچھنے چلے جاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے. تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر آپ نے واقعی کوئی ایسے کرنے ہیں مذاکرات تو تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ 4 شخصیات کی مشتمل ایک کمیٹی بنا دیتے جس میں نواز شریف صاحب ہوتے، آصف زرداری صاحب ہوتے، فضل الرحمان صاحب ہوتے اور قبلہ محترم علامہ عمران خان صاحب اس میں شامل ہوتے. تو یہ 4 بندے ایسے تھے جو ہر کسی بات کا فیصلہ ایٹ اسپاٹ کر سکے کہ ہم نے یہ کرنا یا ہم نے یہ نہیں کرنا، ختم ہو جاتا. اب کتنا میرے خیال کافی دن ہو گئے نا یہ کمیٹی کھیلتے ہوئے. تو اب کمیٹیاں روز آپ کی، میں سنتا ہوں آپ کے کئی بول رہے ہوتے ہیں کہ جی آج تعطل کا شکار ہو گیا، آج دوبارہ پھر میٹنگ ہوگی، نہیں اب آئندہ پھر میٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد پھر میٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد پھر تعطل ہو گیا، پھر یہ چلتا رہے. بجائے اس طرح چلانے کے، وقت کا ضیاع کرنے کے اور اپنے کام سے نظر ہٹا کے، جو آپ کا کام ہے، حکومت کا کام تو یہ ہے نا کہ ملک اور قوم کی خدمت کرے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگر آپ سیریس واقع سنجیدگی سے لیتے تو میں نے آپ کو کر دیا کہ یہ لوگ ہوتے اور معاملہ جو تھا وہ کہیں نہ کہیں اس وقت تک کنارے لگ چکا. شیخ صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح. شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں مریم نواز صاحبہ آپ کے حلقے میں آئی تھیں، اسٹیج پہ آپ کھڑے تھے، اس کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے اور میں نے تذکرہ اس کا کیا تھا. آپ نے خان صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ بیٹیوں سے کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی اس دن آپ سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن یہ مریم نواز صاحبہ نے کل گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ
جس طریقے سے جانوروں کا علاج کر رہے ہیں، صرف جانوروں کا ہی نہیں بلکہ جو سیاسی جماعتوں کی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج کریں گے، تو وہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دینا، کیا یہ سیاسی اخلاق کے مناسب ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کو یا کوئی بھی ہو، میرے جیسا شخص ہو، چلیے میرے جیسا نالائق شخص ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، گندے الفاظ یا اچھے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، برے الفاظ نکل جاتے ہیں، اچھے تو غلط کہہ رہے ہوں، برے الفاظ نکل جاتے ہیں، کچھ مخاطب کرتے ہوئے میں کچھ غلط بیانی کر دیتا ہوں، غلط بات کر دیتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بولنے سے پہلے آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں، سمادار بھی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بنی گالا یا کسی اور مقام پر شفٹ کر دے، سیکیورٹی اور صحت، یہ وجوہات انہوں نے اس میں رکھی ہیں۔ اب آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیجئے گا کہ 1.5 سال میں تو سیکیورٹی یا کوئی چیز نہیں ہے، اگر جیل کے اندر سیکیورٹی نہیں ہے تو کیا بنی گالا یا کسی اور جگہ سیکیورٹی ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی سہولت ہے؟ اصل حقیقت ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن یا اس کی تعبیر یا اس کا بیان تو رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ماشاءاللہ بڑے زندق آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سمجھدار ہیں۔ میں تو ان کا خیر نشین بھی نہیں، کہ ان کے قریب بھی نہیں آتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک مثال قائم کر دیں گے، پھر ہر کسی کے پروگریٹو ہوگا پھر اس کا کہ وہ جا کے آپ کو ایک اپلیکیشن دے گا کہ جناب میری صحت خراب ہے تو مجھے آپ اپنے میرے گھر میں اب آپ سب جیل کرا دے دیجیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 85 میں جیل میں تھا، اور جب میں پروڈکشن آرڈر، اٹ واز دی فرسٹ، پہلا پاکستان کا پروڈکشن آرڈر تھا جو اس وکیل کے لیے ہوا تھا، تو میں وہاں جیل، پرانی جیل ہوا کرتی تھی پنڈی میں، وہیں پہ میرا قیام تھا۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کہاں ٹھہرے، تو میں یہ کہتا تھا میں شیرٹن میں ٹھہرا ہوں۔ شیرٹن تو میں اس لیے کہتا تھا کہ صبح کا ناشتہ مفت، دوپہر کی روٹی مفت، شام کی روٹی مفت، اور اس کے بعد آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی مفت۔ اصل میں میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو، عمران کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے، کیونکہ آج بڑے فخر سے لوگ ان کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے، تو پھر وہ کھڑا تو نہ رہے گا، وہ تو لیٹ جائے گا۔ بنی گالا جاتا ہے یا کہیں اور بھی جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب لیٹ گئے۔ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہتا کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں ضرور جائیں بنی گالا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ان کا موقع بڑا کمزور ہو جائے گا۔ میرا اپنا خیال کہ جس نچ میں وہ اپنے آپ کو لے گئے تھے، اپنی جماعت کو لے گئے ہیں، اپنی اس سوچ کو لے گئے ہیں، تو پھر بالکل نیچے چلے جائیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس وقت حکومت جو ہے اس بیٹر آف ہے، ان کا ایک 1 سٹیپ آئی ہے، اور اس کے بعد تو پھر میرے خیال میں شاید حکومت پکڑی نہیں جائے گی، چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہو، چاہے جتنا مرضی مشکلات ہوں، لوگ پریشان ہوں، تو آپ سنگل ہارس کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک اقدام اٹھایا جا رہا ہے، ہم نے 2-3 دن اس پہ بڑی بحث کی، پاسکو کا ادارہ بند کرنے کی باتیں ہوئی، ایک طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کسانوں کا برا حال کر دیا، حکومت کی نظر میں نفرت دکھائی دیتی ہے کسانوں کے لیے، دوسری طرف وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ جی کسان خوشحال ہو رہا ہے تو میں سکون سے سو رہی ہوں۔ اب پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے پاسکو کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، معیشت کے اشاریے حکومت کہتی ہے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ یہ اقدامات اگر مثبت ہیں تو ماضی میں کیوں نہیں کیے گئے، اور اگر مثبت نہیں ہے تو اب ضرورت کیوں پیش آ رہی؟
پھر کب تھوڑا عرصے کے بعد ہم کسی اور نام سے کچھ اور شروع کریں گے ضرور. ویسے یہ لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہم ایک ادارہ بند کر دیتے ہیں, اس ادارے کو بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے, پھر کوئی اور بیوروکریٹ آتا ہے, وہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت سی تصویر دکھاتا ہے, ہم فوراً اس کی بات مان جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, بڑا زیرک آدمی, بڑا لائق آدمی ہے, تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کو اسی بات پہ لگا لے گا. جیسے آپ نے دیکھ لیا نا, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اورنج ٹرین نہیں, اس سے پہلے جو وہ کیا بس چلی ہوئی ہے, میٹرو بس, لال رنگ کی بس نہیں چلی, مجھے نام بھی یاد جی نہیں. سر میٹرو بس, اللہ آپ کا بھلا کرے. اس پہ مجھے شہباز نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. میں نے ہنس کے یہی کہا تھا کہ میاں صاحب ایک وقتی ہے ہمارے پاس, وہ بھی آپ چھین رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ وہاں سے پہنچ کے شدرے 20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں کیا کرے گا, گھر سے اس نے اپنے وقت پہ جانا. اور آپ کو پتا ہے کتنی سبسڈی دیتے ہیں, اب سبسڈی بھی دے رہے ہیں اس پہ, میٹرو بس پہ بھی اور ٹرین پہ بھی. ایسے حکومتیں کیسے چلتی ہیں؟ آپ ادھر سے لوگوں سے پیسہ نکالتے ہیں, ادھر آپ ڈال دیتے ہیں. تو یہ پاسکو بند کر دیجیے, پاسکو کے بعد کوئی اور ادارے کا نام سوچ کے رکھیں, آپ کو کوئی اور آئے گا, وہ نئی چیز بنا دے گا. جہاں تک بات ہے کسانوں کی, تو آپ نے پیچھے دن دیکھا تھا نا وہ گندم کا جو حال ہوا تھا جی, اس پہ فوری پالیسی بنانی چاہیے. میں نے کہتا رہا کہ کون سنتا ہے ہمارے, مطلب ہم گزرا ہوا کل ہوں میں, میری کون سنتا. میں نے اس سے بھی میں یہ کہتا رہا کہ خدا کے بندو ان کو اجازت دے دو, یہ اپنے جہاں پہ بھی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں گندم اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس پرائس پہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ گلیوں بازاروں میں سڑکوں پہ یا کھلانوں میں یہ رڑتی پھرے اور آگ لگائی جائے. بیچارے جو بھی پیسہ آئے گا کھا لیں گے, آپ کو بھی فورن چینج مل جائے گا, اور دور بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ کے پڑوس میں تھا افغانستان, ویسے تو اسمگل ہو کے سب کچھ چلا جاتا ہے, لیکن آفیشلی چلی جاتی. یہ فوری طور پہ اقدام کرنے والے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کسان جو ہے وہ ان کے نشانے پہ ہے, یا میرا نہیں خیال ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن بہرحال جو فیصلے ہیں وہ اگر جلد کر دیے جائے تو اس کے امپیکٹ جلدی پڑ جاتا ہے, اس کا بہتر امپیکٹ. اچھا سر, ایک چیز یہ بتائیے, آخری سوال, کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہلکی پھلکی نوک جھوک سے بمباری کی طرف جا رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر کہ ہم شریک جرم نہیں ہیں, شریک اقتدار ہیں, کیا یہ کسی چیز کے حصول کے لیے سب کچھ چل رہا ہے, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان سے سنبھالی نہیں گئی, بار ہمارے کندھوں پہ؟ بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں, سیاست کے سینے میں دل میں تھا, اور سیاست بڑی نامراد چیز ہے. یہ کسی رشتے کو, کسی تعلق کو, کسی بھی چیز کو یہ نہیں دیکھتی, یہ صرف اپنے جو فائدہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بلاول صاحب محسوس کر رہے ہوں کہ بھئی ان سے کیونکہ حکومت چل نہیں رہی یا بہت ساری مشکلات ہیں, ان مشکلات کا سامنا یہ کر پا نہیں رہے, تو بلاول صاحب شاید ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ اگلی دفعہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, اور وزیر اعظم بننے کے بعد شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ وہ ان سارے معاملات کو سلجھا گے. اور تو ویسے غیر منطقی سا ہے پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا جو اتفاق ہے نا. میں تو پہلے بھی جب ہوا تھا نا پی ڈی ایم کیا تھی, میں نے تب بھی یہ کہا تھا, میں حکومت میں تھا, میں نے تب بھی کہا تھا میرا غیر فکری سا, غیر منطقی سا, غیر سیاسی اتحاد ہے. ان کی سوچ اور ہے, ان کی سوچ کچھ اور ہے, مطلب دونوں کی دائیں اور بائیں والی چیزیں ہیں. اور وہ آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ وہی ہوا, تھوڑے عرصے کے بعد پھر آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. آپس میں اختلافات تو شروع, اب انہوں نے بڑا سیاح کام, جی جی اب تو بڑا سیاح کام کیا انہوں نے. اب تو سیاح کام اس لیے کہ جتنے سیرمونیل قسم کے تھے نا, اپنا وہ
آپ کانسٹیٹیوشنل تو کہہ سکتے ہیں لیکن سیمونیل قسم کے عہدے سارے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. جیسے ڈپٹی اسپیکر اپنے پاس رکھ لیا قومی اسمبلی کا, صوبے میں بھی ایسے ہی گورنر اپنے رکھ لیے, پریزیڈنٹ اپنا رکھ لیا, تاکہ کہیں ان کے کام جو ہے وہ نہ کہیں رکے اور ان کا ایک پورا پنجہ گڑا رہے اور آنکھیں بھی دکھاتے رہے اور آنکھیں دکھا رہے. یہ مسلم لیگ نہیں کر سکتی تھی ایسے. لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا داؤ کھیلا اس موقع کے اوپر, اور غیر منطقی اور اس وقت غیر سیاسی, لیکن بات وہی ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو پھر بعض اوقات آپ کو کچھ ایسے بھی اقدامات دیکھنے پڑتے ہیں. بہت شکریہ شیخ رحیل اصغر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک بنیادی جز جسے یہ تصویر دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ ان ریٹن اپنے مذاکرات دینے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجوہات یعنی توجیہات یہ بیان کی گئیں کہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں زبانی تاکہ کل کو اس سے انکار کیا جا سکے. پھر صورتحال یہ بنی کہ ملاقات بھی نہ ہو سکی مذاکراتی ٹیم کی, لیکن جو وکلاء کی ہوئی یا چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ہوئی تو انہوں نے آ کے اس بات کا اندیا اور اشارہ دے دیا کہ ان ریٹن میں ہم جو ہے وہ لکھنے کو تیار ہو چکے ہیں اور وہ تمام مطالبات ان ریٹن حکومت کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. اب حکومت کے پاس اس بات کا جواز کیا ہے کہ ملاقات کیوں نہ کروائی جا سکی. اب تیسرے سیشن کے لیے اگر یہ ان ریٹن پہلے ہی دے دیں گے تو تیسرے سیشن میں رکاوٹ کیا ہے, اور تیسرے سیشن میں اگر جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری نہیں دی جاتی تو پھر اگلے سیشن کے لیے منظرنامہ کیا ہوگا. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شوکت یوسفزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب ان ریٹن دینے کی یقین دہانی کروا دی گئی حکومت کو تو کیا ان ریٹن دیا جا چکا ہے یا پھر تیسرے مذاکراتی سیشن میں ہی دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں ریٹرن دینا نہ دینا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. یہ تو اصل جو معاملہ طے ہوا تھا وہ یہ کہ جی ایک میٹنگ کے بعد جو اب فوراً عمران خان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی جائے گی تاکہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان کے وہ آن بورڈ لیے جائیں, اور وہاں پہ یہ بعد میں یہ نہ ہو کہ جی مذاکراتی کمیٹی کچھ اور کہے, عمران خان کچھ اور کہے. تو اس لیے یہ جو بیچ میں جو تضاد تھا اس ختم کرنے کے لیے کمیٹی نے کہا کہ جی ہمیں صرف اتنا موقع دیا جائے کہ ہم یہ ساری چیزیں وہاں بھی ڈسکس کیا کریں تاکہ اگلے اس میں ہم آئیں تو ہم آپ کو صحیح پکچر دیں تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھ سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے اندر کتنی لچک ہے, کتنی لچک انہوں نے دکھائی کہ اس کے باوجود کہ کمیٹی کو نہیں ملایا گیا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کمیٹی نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ مل لیں, مذاکرات کر لیں. تو تیسرے دور کا جب ہوگا اس کے بعد اور ہو سکتا ہے کمیٹی دے بھی دے, لکھ کے بھی دے دے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم دے دیں, عمران خان نے کہا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ کہ حکومت خوفزدہ ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا کہ چیزوں سے تھوڑے تھوڑے بیک فٹ پہ جا رہی ہے. اب اللہ جانے کہ ان کو کس چیز کا خدشہ ہے, کیا ڈر ہے. جب مذاکرات ہونے تو فائدہ تو حکومت کا بھی ہے اور ملک کا بھی ہے. آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہیں اس وقت. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن جب گروتھ ریٹ کو ہم دیکھتے ہیں, مسائل کو دیکھتے ہیں تو ان میں تو 1 روپے کا بھی عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے, اور چیزیں بھی اسی طرح مہنگی چل رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے اندر اپوزیشن, میں سمجھتا ہوں کہ اوپر تو ایک بہت بڑا بوجھ یہ بھی ہے, یہ حکومت خود ایک بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ کیا تو نہیں ہے, نہ اپنا نام اچھا کر سکی, نام اچھا کر سکی, جو کچھ بھی کیا ہے وہ الٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں صرف اقتدار کے لیے ہی اگر انہوں نے سارے معاملات کو چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر اقتدار سے ہٹ کر اگر ملک کا بھی سوچا جائے کہ معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے, آپ اڑان پاکستان کا نام لے رہے ہیں اور ایک نئی ہوپ دے رہے ہیں عوام کو, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, لیکن آپ یہ سارا پیسہ لائیں گے کہاں سے, انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی, یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا. اساسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر لوگ شوکت بھائی یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں,
हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसको जरा साइड पे रख देते हैं, मुज़ाकरात को साइड रख देते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर हर दूसरा फड्डा शेर अफजल मरवत साहब का ही क्यों होता है? क्या वो किसी के पे रोल पे है, या वो जज्बाती है, या वो कोई बड़ी अहम मौजूदारी चाहते हैं? शेर अफजल मरवत जो है ना, वैसे मेरे पास सारी इत्तला है, मेरे पास सारी इत्तला है, मैं चाहता हूं कुछ आप भी बता दें। मेरे तो क्लास फेलो है शेर अफजल मरवत, और थोड़े से जज्बाती है, और ये अभी से नहीं, ये उस क्लास फेलो के जमाने से ये जज्बाती है, और कभी कभी जो है ना बस। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको मैंने जब भी मैं मिलता हूँ तो मैंने हमेशा इनको यही कहा है कि भाईजान थोड़ा सा वो करें, ये पीटीआई है, तहरीक इंसाफ में किसी का आना किसी का जाना कोई मानी नहीं रखता है, वोट इमरान खान का, ये जहन में रख ले सारे लोग। यानी आप ये समझते हैं शौकत साहब, आप ये समझते हैं जैसे वो राना साहब पूछ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि वो किसी की ईमा के ऊपर नहीं कर रहे, बस जज्बाती हैं, उनसे हो जाता है? मुझे तो लगता है जज्बाती है, किसी के ईमा पे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कोई वो एजेंसी तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैं उसको जानता हूँ तो चूंकि खान साहब ने तो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन वो शायद उनको जिस तरीके से बताया जाता है, क्योंकि खान तो खुद नहीं देख पा रहे ना बाहर से सूरत हाल को, तो उनको जिस तरह बताया जाता है वो उसी तरह पे रिएक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जज्बाती है और जिद्दी भी है। तो मैं अगेन ये कहूँगा, मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की है पार्टी लीडरशिप के साथ कि देखें ये चीज़ें मीडिया से आने से पहले और फिर इमरान खान तक क्यों बात पहुंची, आप खुद को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, फौरन उसी पे वो करना चाहिए था, दोनों को बुलाना चाहिए था। तो ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, इसलिए कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई, अब बहुत सारे नए लोग भी आ गए हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि पार्टी किस लिए बनी थी, इसका असास क्या है, बेस क्या है। इसका हम तो 96 हैं, मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ओहदे का डिमांड भी नहीं किया है, मुझे कोर कमेटी में नहीं डाला, जबकि मेरे से बाद में आने वाले लोग कोर कमेटी में हैं। मैंने कभी गिला नहीं किया पार्टी से कि मुझे कोर कमेटी में क्यों नहीं डाला है। तो देखें, हमने तो इस मुल्क के लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है, तो ये ओहदे तो कोई माने ही नहीं रखते हैं। ओहदों के साथ लेके हम क्या करेंगे, अपने साथ एक और बर्डन फिराएंगे। बगैर ओहदे के हम काम कर रहे हैं ना, हम चाहे कोई माने न माने, कोई देखे न देखे, लेकिन पार्टी के साथ है। तो मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत साहब को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सलमान अकरम राजा साहब सीनियर हैं, और दूसरा ये कि पार्टी डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अब ये चीजें जो है ना, ये मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ इस तरह के वाकयात होना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझाइएगा कि अगर तीसरे मुज़ाकराती दौर के अंदर वो जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से हाथ खड़े कर देते हैं कि ये हमारा इख्तियार नहीं है, या हम जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्या अगले मुज़ाकराती सेशन तक जाया जाएगा या वहीं पे इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि जुडिशल कमीशन न बनाने का ये एकदम रिफ्यूजल आता है, रिफ्यूज करते हैं फौरी, या फिर ये कहते हैं कि जी हमें टाइम दिया जाए, तो उस हिसाब से हो सकता है। अदरवाइज तो देखें, जुडिशल कमीशन से कम पे तो हम भी नहीं आएंगे। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा तो फिर बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जो लोग जेलों में वो तो वैसे भी जेलों में, और जो जिनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जुल्म हुआ, अगर उसकी बात नहीं हो सकती तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान इस चीज को मानेगा। वो तो अभी भी कहता है कि जी मुझे ना एनआरओ चाहिए, न मैंने बनीगाला जाना है, न मैंने नतिया गली जाना है, न मैंने मुल्क से बाहर जाना है, तो क्या करना है? उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं मैं यहीं पे ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन मेरे वर्करों के साथ जो कुछ हो रहा है जुल्म ज्यादती ना हो। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, इस वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।